अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आप सबको रमज़ान मुबारक, बहुत मुबारक हो जी आप सबको। और अल्लाह ताला करे कि इस महीने की जितनी भी बरकतें हैं और रूहानियत है, वो अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए और आमाल सालिहा आमीन की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह आमीन ताला हमसे रज़ा हो जाए। अच्छा जी, आमीन ये सुभान हमने ये डिसाइड किया हुआ था अहबाब कि हम इंशाल्लाह ताला इस महीने में ये स्पेशल एक जो है ना कोर्स कर रहे हैं। और ये हम इसमें इस किताब का जो है ना मुताला करेंगे। ये किताब है अतलसुल कुरआन के नाम से, ठीक है जी। इसमें क्या है, मकामात हैं, अकवाम है और शख्सियात का तस्करा है। ये वो मकामात हैं, वो अकवाम हैं और वो शख्सियात हैं जो कुरान मजीद में वो जिक्र है, ठीक है जी। ये कुरान मजीद से लिया गया है सारा। अच्छा, तो ये हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला कल से। और इसका जो पहला लेसन होगा ना, वो होगा हमारा अगरचे यहाँ उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया है। एक तो उनका जो नाम है वो अलिफ मद आ से आ रहा है, उस तरतीब से भी है। लेकिन शख्सियात में भी, अम्बिया में भी वो सबसे अव्वल हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम जो दरस का आगाज़ करेंगे वो करेंगे फ़लस्तीन और बैतुल मक़दिस की फजीलत से और उसका इहाता, और ये जो मसला चल रहा है इसराइल के साथ, वो हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह ताला कल से। तो आज फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, आज हम सिर्फ एक सवाल पे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना मेरे साथ ज़रा शरीक हों एक सवाल पे। वो सवाल ये है कि हम रमज़ान मुबारक को जो है वो कैसे गुजारें। बस ये सवाल है कि रमज़ान महीना है, अगर तो ये बड़ा ही बाबरकत महीना है और इसके बारे में आयात भी हैं, अहादीस भी हैं, अक़वाले सुहाबा, ताबीईन, तबा ताबीईन, अइम्मा कराम ने इस पे किताबें लिखी हैं, इतनी ज़्यादा सूफिया ने इतने तरीके बताए हैं, इतने तजर्बात बताए हैं अपने, कि जो है वो किताबें भर गई हैं, लाइब्रेरीज भर गई हैं। तो अगर ये महीना इतना ही अहम है तो हम इसको कैसे गुजारें, ये सवाल बनता है। और हर उस्ताद से ये सवाल होता है और हमें वालिदैन से भी ये सवाल करना चाहिए और अपने मस्जिद के इमाम से भी ये सवाल करना चाहिए कि कैसे गुजारा जाए ये रमज़ान। और इन सब से पहले हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि मैं रमज़ान कैसे गुजारूं कि वो जो है वो उसका हक अदा कर दूं। तो ये सवाल मैं कहा आज की जो पहली जो हमारी क्लास है ना ये वाली, इसमें मैं चाह रहा था कि इस सवाल का जवाब जो है वो ढूंढूं मैं आप सबके साथ, क्योंकि ये सवाल मैं खुद से मैंने किया है। तो आप चूंकि माशाल्लाह से पूरा साल पढ़ते रही हैं कुरान मजीद, ये बहुत बड़ी नेमत थी जो हमने पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में गौर और गौस किया। हमने हमने कुरान मजीद के अल्फाज को, बल्कि हरूफ के ज़बर ज़ेर को भी देखा हम लोगों ने। क्यों महपारा ऐसा है ना, ज़बर ज़ेर को भी हमने उस पे भी गौर किया, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह सुना, उस पे भी जरा हमने कवानीन पढ़े। तो इसका मतलब है कि हमने बड़ा ही गौर किया है पूरा साल। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आगे भी हमें तौफीक अता फरमाए कि हम जो है ना इस कुरान मजीद को कम से कम बगौर मुताला इसका करते रहें। तो रमज़ान मुबारक का जो है हम कैसे इसको हम जो है गुजारें, बस इसका एक ही जुमले में सवाल था ना, तो एक ही जुमले में इसका जवाब है, एक ही जुमले में। और वो क्या है, और वो सवाल है जो लोग करते हैं कि इंसान जो है वो किसी मुसलमान, स्पेशली मुसलमान, इंसान तो इंसान है, मुसलमान स्पेशली जो है वो उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। वही मकसद वही है जो हमने रमजान में जो है ना स्पेशली इस पे फोकस करना है, और वो है अल्लाह ताला की रजा का हुसूल। बस ये जवाब है इसका। रमजान ऐसे गुजारो कि अल्लाह ताला की रजा हासिल हो जाए, रजाए इलाही का हुसूल, वो हमारा इस रमजान का मकसद है। बस ऐसा कुछ हम करें कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। या अच्छा, कैमरा बंद कर दो। अच्छा, ये अल्लाह हमसे रजा हो जाए, बस एक ही जुमले में है। तो आपको तो पता है इस बात का कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त, इंसान, हम बतौर इंसान और बतौर किसी के रिश्तेदार, चाहे वो बेटा है, भाई है, बाप है, माँ है, बेटी है, बहन है, या फिर किसी के मामू चाचू, ममानी चाची, जो भी हम रिश्तेदारी निभा रहे हैं, किसी के पड़ोसी हैं, किसी भी रिश्ते में है, किसी भी तशख़्ख़ुस में है, किसी भी पहचान में है, अगर तो हम उसका हक अदा कर रहे हैं ना, तो वो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, और वो ये कि अल्लाह राजी हो जाए। बस अल्लाह राजी हो जाए। हम जितनी भी लोगों की खिदमतें करते हैं ना, लोगों की बातें सुनते हैं हम लोग, या जितना भी
ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ سب اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یار اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس۔ تو رمضان ہم نے ایسے گزارنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ اگر آپ احباب یہ جو ہے نا یہ سوال اگر آپ گوگل سے کرتے ہیں نا تو آپ کو کیا جواب ملتا ہے، جی یہ دیکھیں ذرا۔ اچھا جی، اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ گوگل سے سوال کیا بھائی، اب یہاں پہ مجھے اتنے سارے دعوت اسلامی والے کی ہے کہ اللہ کی رضا کی تعریف کیا ہے۔ اچھا وہ پھر میں آپ کو سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کی رضا الہی جو ہے نا وہ چاہتا ہے بندہ تو وہ کیا کرے، انہوں نے پھر نیچے بہت سارے اس میں لسٹ دی ہوئی ہے۔ یہ فتویٰ آن لائن منہاج قرآن کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اسی پہ ہے۔ یہ مختلف اخبار ہیں، یہ اخبارات نے جو ہے نا اس پہ لکھا ہے کہ رضا الہی کا حصول اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہیں انہوں نے جو ہے سلطان العاشقین کے نام سے ان کا ہے، سلطان العارفین ان کا ہے، سوری۔ اچھا وہ یہ انہوں نے بھی اسی پہ لکھا ہے اللہ کی رضا کا حصول کیسے ممکن ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے سے کیا ہوگا، رضا الہی کے حصول کیوں ضروری ہے۔ دنیا نیوز نے یہ ساری رضا الہی اور ہماری زندگی، اللہ کی رضا کے اسباب، اور نیچے اگر آ کے دیکھیں نا یہاں دیکھیں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، اللہ کی رضا پر اشعار، یہ سارے آپ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی یہ سب آپ کو مل جائے گا۔ یہ بہت کچھ ہے یہاں پہ دیکھنے کے لیے، اور اگر میں آپ کو ایک لسٹ دکھاؤں یہاں پہ تو یہ دیکھیں، یہ دعوت اسلامی والوں نے دی ہے، دیکھیں یہ مہلکات ہیں، مہلکات یعنی ہلاک کرنے والے کون سے ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک آپ نے اس سے بھی بچنا ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ میں قریب ہونے کے بجائے دور ہوتا چلا جاؤں، تو مہلکات کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذرا آپ دیکھیں منجیات، منجیات یعنی نجات دلانے والے امور۔ اب اس میں آپ یہ چیزیں ذرا دیکھیں صرف، اور اپنے لیے لسٹ بنائیں اپنے پاس، اور پھر دیکھیں کہ کیا ان میں سے میں یہ چیزیں میں پوری کر رہی ہوں کہ نہیں، ایسے میری زندگی چل رہی ہے۔ جیسے نیت ہے، آپ کے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا درمدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ اب وہ آپ نے ذرا اس پہ ذرا اپنا محاسبہ کرنا ہے بیٹھ کے۔ اخلاص، اخلاص چاہیے ہمیں، شکر، صبر، حسن اخلاق، یہ سب چیزیں آپ کو اللہ کی رضا دیں گی۔ یہ لسٹ ہے پوری، آپ بنائیں گے نا تو یہ بنی ہوئی آپ کو مل جاتی ہے۔ دیکھو، محاسبہ نفس، اپنے آپ کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، احتساب کرنا، مجاہدہ کرنا۔ آپ کتنا مجاہدہ کر رہے ہیں؟ وضو تک تو آ گئے ہیں کہ نہیں؟ وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں ٹھنڈ میں؟ اور یہ گرمی کے روزے برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ مجاہدہ کیا، کتنا مجاہدہ کر رہے ہیں آپ؟ مراقبہ، قناعت، بڑی دولت ہے، قناعت بڑی دولت ہے۔ عاجزی اور انکساری، تذکرہ موت، حسن زن، توبہ، صالحین سے محبت، اللہ اور رسول کی اطاعت، دل کی نرمی، خلوت اور گوشہ نشینی، توکل، خشوع، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور ذکر اللہ۔ یہ ایک پوری لسٹ ہے آپ کی زندگی کی، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا ان سب میں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو تفصیلی مطالعہ کرنا ہے تو آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے احیاء العلوم، اس کا مطالعہ اس کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ بڑا ڈیپلی انہیں سمجھایا ہوا ہے، بعض اوقات بڑی مشکل جو ہے نا وہاں پہ آپ کو آتی ہے الفاظ میں بھی اور چیز سمجھنے میں بھی، مسئلہ سمجھنے میں بھی۔ اچھا یہ اگر یہاں سے دیکھا جائے نا، ادھر سے ہی میں دیکھوں تو میں آپ کو اگر یہاں سے میں پڑھتا ہوں تھوڑا دیر کے بعد، یہ آپ یہاں صرف دیکھیں میرے ساتھ کہ اللہ کی رضا کا حصول ہے تو اللہ کس کس چیز سے راضی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں میں اس کا جو خود سے بناتا ہوں وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ ایک یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کروں، حقوق اللہ یہ پورے کروں، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اور ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق پورے کروں۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں چونکہ یہ جو ہمارا مہینہ ہوگا نا، اس میں جو ہم ابھی اقوام اور قوموں کے بارے میں اور پیغمبروں کے بارے میں پڑھیں گے، اس کا جو مین ریزن ہے نا میری نظر میں، جو میں ذہن میں سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پچھلی امتیں ہیں ان کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ جس حالت میں آج ہم ہیں، یہ جو ہماری حالت ہے، کہ پچھلی امتوں میں ایسے جو لوگ تھے کیا اس حالت تک پہنچ چکے تھے کہ نہیں، یا اس سے پہلے ہی وہ ختم ہو گئے، یا اس سے وہ کیا ان کی ترقی کا کیا راستہ اور ان کے زوال کی کیا راستے، وہ ہم سارے جو ہے نا ڈسکس کریں گے۔
अब इसी तनाजुर में मैं अगर देखूँ ना अल्लाह की रज़ा का हुसूल, तो वो यही है कि मैं अल्लाह के हुकूक पूरे करूँ और उसके बंदों के हुकूक पूरे करूँ, तो अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाएगा। ठीक है जी। ये जरा इस पे आपने गौर करना है और मुझे भी समझाना है साथ साथ में आप लोगों ने। डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ें आपने बतानी है, हमारा ज़रा गौर करें इस बात पे, ठीक है? और इसमें इजाफा करें, ठीक है? मैं चूँकि ये सवाल मैंने खुद से किया है और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मैं अगर अल्लाह के हुकूक पूरे करूँ तो अल्लाह मुझसे किस-किस चीज़ पे राज़ी हो सकता है? मैंने सोचा, तो मैंने कहा ये अल्लाह ताला इबादत पे जो है वो राज़ी होता है। अल्लाह ताला इबादत पे राज़ी होता है कि मैं इबादत में रहूँ। तो इबादत, अगर इबादत, वैसे इबादत से हमारा ज़हन फ़ौरन नमाज की तरफ जाता है और हम समझते हैं नमाज ही सिर्फ जो है वो इबादत है, या कुरान की तिलावत है, या फिर इल्म हासिल करना है, इल्म नाफ़े हासिल करना है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन असल में हमारी मुसलमान की ज़िंदगी का हर अमल इबादत है। यहाँ तक कि सोना भी इबादत है, सोना। यानी अगर वो सही सुन्नत तरीके से अगर वो सोए और सही टाइम पे सोए और सही तरीके से सोए और वो चीज़ें पढ़ के सोए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा करते थे, तो उसके उसका जो सोना है वो भी इबादत है। अच्छा, इबादत से कैसे, अगर मैं नमाज की तरफ जाता हूँ तो एक तो फ़राइज़ हैं, ठीक है? फ़र्ज़ नमाज है, और फ़र्ज़ नमाज है, ज़कात है, ज़कात लोग नहीं देते। अच्छा, जितने दीनदार होते हैं उतने ही माल की हिर्स ज़्यादा हो जाती है, पता नहीं क्यों? कि आप में जो है वो ज़कात, उसके लिए आप ना रास्ते तलाश करते हैं कि ज़कात से बच जाऊँ, देने से बच जाऊँ। हालाँकि ज़कात देना जो है वो दीन के जो जो सुतून है उसमें शामिल है। तो आप दे नहीं रहे, माल को गर्दिश दे ही नहीं, देना नहीं चाहते। तो फ़र्ज़ है, इसके बाद हज है, हज फ़र्ज़ वो लाज़मी है। अच्छा, वो फ़राइज़ इबादत के नमाज़ के हैं। इसके अलावा जो है नमाज़ अगर देखी जाए ना, ख़ासकर रमज़ान के तनाज़ुर में अगर देखें हम लोग, तो फ़र्ज़ नमाज़ तो हर बंदा ही पढ़ता है और पढ़ेगा, लाज़मी पढ़ेगा। लेकिन वो जो नमाज़ें जो हमसे रह जाती हैं, पूरे साल में रह जाती हैं, मेरा ये ख़्याल है अगर अल्लाह को राज़ी करना है और अल्लाह के करीब जाना है ना, तो वो जो नवाफ़िल हैं, उसको हमने इस रमज़ान में अदा करना है। सब लोग पढ़ेंगे इसको। मसलन वो क्या हो सकते हैं? एक तो है तहज्जुद की नमाज़। अब इतनी आसान हो गई है तहज्जुद की नमाज़ हमारे लिए कि हमने वैसे भी सहरी के लिए उठना है, कुछ तो खाना है, पीना है, कुछ तो करना, हमने खाना-पीना होता ही है, चाहे पानी ही पीना हो। तो आप जब उठ गए हैं तो 2 रकात नमाज़ ही पढ़ लें अच्छे तरीके से। आसान अल्फ़ाज़ में जितना भी आपको कुरान मजीद आता है, उसको आराम-आराम से ठहर-ठहर के तरतील के साथ आपने पढ़ के तहज्जुद अदा करनी है। और तहज्जुद की वो जो जितनी भी इसकी जो है वो रकातें हैं, आपको पता है कि 8 रकात जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे तहज्जुद की। तो आप तहज्जुद की 8 रकातें हैं, आप 2 पढ़ सकते हैं, 2 भी थी। सैयदा फातिमा ज़हरा लंबी, इतनी लंबी, इमाम अबू हनीफा इतनी लंबी 2 रकातें पढ़ते थे कि वो टाइम ही नहीं बचता था, दुआ के लिए भी टाइम नहीं बचता था उनके पास। तो आप 2 रकात पढ़ें या चाहे 4 रकात पढ़ें, 8 रकात पढ़ें, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज़ है सैयदा आयशा के बकौल, वो 8 रकात तहज्जुद की नमाज़ है, तो वो अदा करेंगे। एक तहज्जुद बहुत आसान है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी नमाज़ हमारी है इशराक की, यानी आपने फजर की नमाज़ के बाद अगर आप बैठ सकते हैं और तिलावत में, ज़िक्र में खुद को मसरूफ़ रखें और सूरज निकल आए 20 मिनट के बाद, वो कर सकते हैं। अगर आप सो जाते हैं, फ़र्ज़ करें आप नमाज़ के बाद सो जाते हैं फजर के बाद, तो कोई बात नहीं है। आप जब उठेंगे ना, आपको जो दिन है, यानी आजकल जो है तकरीबन 11:20 पे या साढ़े 11 कर लें आप, आपका मकरूह जो है वो वक़्त शुरू होता है मसलन, ठीक है? तो इसको आधा कर लें। तुलुए आफ़ताब से लेके ना जो मकरूह वक़्त शुरू होता है जहाँ तक, इसको दरमियान से काट लें। यानी 9 बजे तक आपकी इशराक की नमाज़ भी हो जाती है और चाश्त की नमाज़ जो इसके बाद है, वो चाश्त की नमाज़ भी आपकी हो जाएगी इसके बाद ही। तो आप दोनों को मिला के पढ़ सकते हैं। इशराक की नमाज भी, वो 2 रकात है, आप वो पढ़ें या 6 रकात पढ़ें। चाश्त की नमाज 12 रकात है, आप 6 पढ़ें या 2 पढ़ें या 4 पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं। आप दोनों को मिला के पढ़ सकते हैं, चाश्त की भी और इशराक की भी। तो अगर आप सोते हैं तब भी पढ़नी चाहिए, और अगर आप नहीं सोते तब भी जो है ना, आपने जाग के 20 मिनट के बाद, तुलुए आफ्ताब के बाद आप इशराक की नमाज पढ़ें। तो ये नवाफ़िल है। इसके बाद अवाबीन की नमाज़ है, वो बेहतरीन नमाज़ है, वो 6 रकात नमाज़ है या 20 रकात नमाज़ है। आप वो 2 रकात पढ़ सकते हैं, अगर लंबी पढ़नी है तो 2 रकात काफ़ी है अवाबीन की नमाज़ के लिए। और अगर आप छोटे-छोटे पढ़ते हैं तो 6 रकात जो है ना वो काफ़ी रहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अब क़ियामुल लैल है। अगर आप जाग रहे हैं, रात का 12 बज गया है, 1 बज गया है,
تو آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے مسلمان کرتے ہیں اس وقت رمضان میں اسپیشلی، اور جماعت کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں، تو وہ قیام اللیل جو ہے وہ نوافل کی جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور رمضان مبارک میں جو ہے ہمارے پاس ہے سنت مؤکدہ ہے یہ صلاۃ تراویح۔ تو تراویح کی جو ہے وہ 20 رکعت تراویح ہے، چاروں مذاہب کے جو ہے نا وہ متفقہ جو ہے وہ 20 رکعت نماز ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، ہم سب کو پڑھنی چاہیے، تو آپ اس کو بھی شامل کر لیں گے۔ تو یہ نوافل کی میں نے ایک لسٹ بتائی ہے جس سے ہم قریب ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں آپ کو اس بارے میں، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری کیا چیز ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوگا، وہ چیز ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر۔ اچھا، یہ ہم نے ذکر کرنا ہے۔ ذکر کے بارے میں اب کیا ہے، ہمارے پاس اتنے سارے اذکار ہیں کہ امام نووی نے اس پہ بہت اچھی کتاب لکھی ہے، کتاب الاذکار کے نام سے۔ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، یہ ساری کتابیں میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ جو سر آپ کو میری اذکار آواز ہمارے آ رہی پاس ہیں، قرآن مجید میں بھی ہیں، ہمارے پاس اذکار موجود ہیں، ہے؟ جیسے میرے لا الہ موبائل میں الا انت مسئلہ سبحانک انی کنت من نہیں آ الظالمین۔ رہی، اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو نا۔ یہ ایسی زبردست ہے دعا ہے کہ میں مسلمانوں کو جو ہے مومنین نہیں، میں نے تو اور ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ آ رہی ہے تمہاری آواز آمنا۔ عائشہ آپ سر کی آواز عائشہ آ کچھ رہی آپ ہے؟ سے کہنا چاہ رہی ہے۔ جی عائشہ، سر کو سنائی نہیں دے رہا، تو میں نے کہا پتہ نہیں پھر مسئلہ ہو گیا۔ نہیں 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 ٹھیک نہیں ہے، آواز آ صحیح رہی ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ہمیں تو آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آمنا صحیح ہے پھر نا بھی آپ؟ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں سر، رمضان میں وہ بھی۔ لے، یہ دیکھو لڑکی کیا کر رہی ہے۔ عائشہ، کیا ہو گیا؟ آواز آ میں رہی ہے یہ عائشہ؟ پوچھنا چاہ رہی ہوں، جی آ رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 20 تراویحوں کا ذکر ہے، ہاں جی ہاں۔ یہ کہاں پر ہے؟ اچھا، یہ چھوڑ دیں، یہ آپ یہ چاہے فقی مسائل ہیں یا چاہے اختلافی مسائل ہیں، ابھی نا یہ تو آپ کو پتا ہے، ہم اچھا، پچھلے سال بھی ہم نے اس پہ ڈسکس کیا ہوا تھا۔ میں آپ کو سارا بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہوں، آپ کو آپ کے گروپ میں شیئر کر دیتا ٹھیک ہے، ہوں 20 تراویح کے دلائل پہ اگر آپ نے دینے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ہم ان کو آپ کو بھیج دیتا ہوں، چلو وہ وہاں سے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے سر۔ فوکس کہاں رکھو لڑکی، فوکس کہاں ہے ہمارا؟ آج کی موضوع کیا ہے؟ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ فوکس اس پہ رکھو کہ اللہ کی رضا کیسے اچھا، حاصل ہو سکتی ہے۔ تراویح نہ پڑھے تو نہ پڑھے نا، ان کو سر اللہ رمضان میں منظور اگر ہے۔ ہم لوگ قضا نمازوں کا اہتمام کریں تو جیسے ہم ہاں نفلی پڑھ شاباش، رہے ہیں تو بالکل، بہت اچھی۔ دیکھو میں آپ سے پارا میں یہی آپ سے شروع میں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ تعاون کرنا ہے میرے ساتھ۔ دیکھو بھئی احباب، یاد رکھو، فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں نا، وہ سب آپ ترک کر دیں اگر آپ کے اوپر جو ہے وہ قضا نماز ہے اور آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ اہمیت سمجھ رہے ہیں اس بات کی کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت فجر کی ہیں آپ کے، جو ہے وہ 4 رکعت ہیں، 4 رکعت ہیں، 3 رکعت ہیں، 4 رکعت ہیں، اس کے علاوہ جتنی نمازیں آپ کی ہیں وہ آپ سب ترک کر سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر جو ہے وہ قضا نمازیں ہیں اور آپ ادا نہیں کر پا رہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا دل کہاں ایسے چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنتیں جو مؤکدہ ہیں، جو ساری زندگی کی سنتیں ہیں، وہ ترک کر دیں۔ مسلمان، پاکستانی مسلمان تو کبھی نہیں کرے گا، حنفی مسلمان کبھی نہیں کرے گا۔ تو اس کا بہتر طریقہ میں کیا بتاؤں آپ کو احباب؟ 2 طریقے بتا سکتا ہوں قضا نماز کے، یار یہ ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے ویسے، لیکن ہمیں ایسے جانے نہیں چاہیے یہ ان مسائل میں۔ قضا نماز کی میں جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ قضا نماز ایسے کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس وقت کی نماز اس نیت سے پڑھے کہ یہ قضاء عمری ہے، میری عمر میں کبھی میری قضا ہوئی ہے عشاء کی نماز، تو میں اب پڑھ رہی ہوں، یہ قبول فرما مجھ سے، تو فرض اور وتر کر لیں، اس کی قضا کر لیں، باقی سب جو ہے وہ صرف فرض کیا کریں۔ اس میں آسانی بتا رہا ہوں میں آپ کو احباب، جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صرف فرائض اور واجبات کا خیال رکھیں ان قضا نمازوں میں۔ یعنی اگر 3 دفعہ جو ہے وہ سبحان ربی العظیم ہے تو آپ اس کی جگہ 1 دفعہ پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ 1 دفعہ پڑھیں۔ درود شریف ہے تو آپ صرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد تک اکتفا کریں اور سلام پھیریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو اگر 4 رکعت کی قضا ہے تو آپ آخری 2 رکعتوں میں جو ہے صرف سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے بھی آپ جو ہے رکوع میں جا سکتے ہیں بغیر کسی فاتحہ کے اور بغیر کسی سورت کے ملائے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ آسانی پیدا کریں۔ اگر آپ کو یہ طریقہ جو ہے وہ پورا باقاعدہ معلوم کرنا ہے کہ بھئی کیا چیزیں جو ہے وہ مستحب ہے، اس میں کیا جو ہے وہ اس میں سنت ہے، سنت غیر موقدہ ہے یا سنت ہے، تو وہ مجھے بتا دیں تاکہ میں وہ کر کے نکال کے پھر میں اپنی قضا نماز پڑھتی رہوں، تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے بتا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، نوافل پڑھنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب جس کی قضا ہے نا، قضا پڑھے وہ اپنی، یہ بہت ضروری بات کی آپ نے، شاباش۔ اچھا جی، میں دوبارہ واپس آتا ہوں۔
کہ اللہ کے ذکر پہ آتا ہوں. اللہ کے ذکر سے بھی اللہ کو ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ذکریں بتائی ہیں اور سب سے بڑی انہوں نے کیا فرمایا بڑی حدیث پاک میں فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے جو بہترین ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ نفس امارہ سے اگر آپ نے نکلنا ہے تو آپ نفس امارہ سے اگر خلاصی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتے ہیں. اور یہ ہمارے جتنے بھی سلاسل طریقت ہے نا قادریہ نقشبندیہ سروردیہ چشتیہ یا مشیشیہ ہے شاذلیہ ہے یا جتنے بھی ہمارے سلاسل ہیں طریقت کے اور اولیاء اللہ پہ کاربند ہے وہ سب کے ہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر موجود ہے. اور یعنی اتنا اہم ذکر ہے یہ سب کو کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے آپ بہت سارے ذکر کرتے ہیں نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سارے اذکار ہیں اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے ذکر کر بھی چکے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے متفق علیہ حدیث پاک میں بھی بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں. فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنے والا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے والا ترتیب کا خیال نہ بھی رکھے تب بھی 100 دفعہ پڑھنے والا وہ جو ہے اس کے گناہ چاہے سمندر کے جاگ کے برابر ہو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف فرما دے گا اس حوالے سے. تو اذکار کی پوری لسٹ ہمارے پاس ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس کے علاوہ استغفار ہے. استغفار سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی فرمایا کہ استغفار پڑھتے رہو گے تو بارشیں ہوں گی رزق میں اضافہ ہوگا گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. تو یہ اذکار ہیں اس کی پوری ایک لسٹ ہمارے پاس ہے اور وہ آپ جب بھی چاہیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی میں یہاں سے بھی شیئر کر سکتا ہوں. یہ آپ کو میں دکھا بھی دوں. یہاں دیکھیں یہ اذکار مسنونہ ہمارے پاس ہیں. یہ فرض نمازوں کے بعد کون سے اذکار ہیں پورے اذکار جو ہے نا ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے آپ چاہیں گے انشاءاللہ تو پھر یہاں بھی آپ کو میں یہ بھی شیئر کر دوں گا آپ کے لیے. یہ ہے 270 نمبر پیج پہ ہمارے پاس ہیں اگر میں اس کو دکھا سکوں آپ کو. یہ دیکھیں. اچھا یہ پہلے وہ آیات ہیں یہاں پہ جس میں ذکر کا حکم دیا گیا ہے کہ ذکر سے ہی دلوں کو سکون ہے. اس کے بعد ذکر شروع کر دیا کہ صحابہ کرام نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کیا پڑھا کرتے تھے. تو وہ سارے اذکار جو ہیں یہاں وہ آپ کے سامنے ہیں. لا الہ الا اللہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ آپ ذکر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں سپیڈ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو صرف اتنا پتہ لگ جائے کہ ہم لوگ جو ہیں اذکار جو ہیں وہ سنت سے بھی لے سکتے ہیں وہاں سے احادیث سے بھی جمع کر سکتے ہیں. اور بہت زیادہ ہے میں شیئر کر دوں گا آپ کے لیے. ہم جو اپنا موضوع ہمارا ہے اس پہ ذرا میں فوکس کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا حصول. ہم نے یہ کہا کہ عبادات میں ہے نمازوں کے ذریعے سے یا پھر آپ ذکر کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک تیسری چیز ہے جس کو یہاں بہت سارا ذکر کر دیا گیا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں نا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے اور وہ ہے اللہ کی رضا کا حصول اس کی رضا میں کہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں. یہ اتنا زبردست طریقہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ نہ پوچھیں. یہ دیکھیں یہ صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے اس آیت کریمہ میں. اور کیا تعریف فرمائی ہے کہ رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اب یہ تو بہت بڑی سعادت ہے. سرٹیفکیٹ جاری کر دیا اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا صحابہ کرام سے. اور کیا فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ. یہ اس کا حصول بڑا مشکل ہے کیا کہ وہ بھی راضی ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور کیا فرمایا اللہ پاک نے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہی بڑی کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی ہے یہ کہ اللہ بھی سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم لوگ اگر آپ تھوڑا سا بھی محاسبہ کریں گے اپنا نا تھوڑا سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہے ہی نہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جائے نا تو ہماری زندگی اتنی آسان ہو جائے کہ جتنی اولیاء اللہ کی زندگی آسان ہوتی ہے. ان کو اپنی تکلیف بیماری کسی قسم کا نقصان مالی حالت کوئی چیز پریشان نہیں کرتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے ہیں. اللہ کی رضا کیا فرمایا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مالداری کی حالت میں صبح کروں یا فقر کی حالت میں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے لیے کون سی چیز بہتر ہے. اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے لوگ صبح سے شام تک جو ہے نا بلکہ ہارٹ اٹیک بھی انہی ویسے آ جاتا ہے بی پی بھی ہائی رہتا ہے شوگر بھی ویسے ہو جاتی ہے کہ میں کھاؤں گا کیا
کیا کھلاؤں گا، کیا کھاؤں گا، کیا کھلاؤں گا، یہی اسی پہ جناب کی زندگی گزر جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جائیں. امام غزالی کیا فرماتے ہیں، احسان کی انتہا یہ ہے کہ بندہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے، اور یہ وہ ثواب ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کی صورت میں ملتا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے جلدی. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ اگر آپ اللہ سے راضی ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے جلدی راضی ہو جاتا ہے. اچھا اس کی ایک اور بھی صورت آسانی کے کیا کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھیں یا نہیں رکھیں؟ ہاں برسا جانی. ہاں اچھا یہ دیکھو نا، اگر اس کی ایک اور میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سی، اگر آپ کو آسانی بتاؤں آسان لفظوں میں ایک اور طریقے سے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ شکر ادا کرنے پہ ہم نے پورا ایک پڑھا تھا، ہم نے پورا سبق پڑھا تھا شکر پہ. شکر کیسے ہم جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوتا ہے شکر. وہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کی توفیق عطا فرمائی. یہ دعا ان کی ہر کتاب میں موجود ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں جو شکر کرنے کی توفیق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے، اور یہ توفیق ہمیں دعا میں مانگتے رہنا چاہیے. اب دیکھو شکر کیا چیز ہے کہ آپ کو تھوڑا ملے یا زیادہ ملے، اچھا ملے یا آپ کی نظر میں وہ برا ہو، اس پہ آپ شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے. اب تکلیفوں پہ جو ہے نا، جب تکلیفیں آتی تھی نا تو ابھی تک میں مصر میں جب تھا تو مصر میں بھی ایسے ہی کہتے تھے وہ لوگ. اگر آپ ان کو بتاؤ نا کہ فلاں جو ہے نا آدمی جو ہے نا وہ فوت ہو گیا ہے، تو وہ کہتے تھے الحمدللہ الحمدللہ. تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ کیوں کہتے ہیں یہ لوگ؟ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یا اس طرح حضرت بایزید بستامی، یا بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہیں، جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، اور آپ کا کاروبار وہ جو دکان تھی آپ کی وہ جل گئی ہے، تو وہ کہتے تھے الحمدللہ. اور بعد میں وہ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ نہیں جی وہ آپ کا سامان جو ہے وہ بچ گیا ہے، تو وہ کہتے تھے الحمدللہ. ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کیوں آپ کیوں الحمدللہ الحمدللہ دونوں آپ نے دونوں خبروں پہ کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے بتایا کہ نقصان ہو گیا ہے تو میں نے دل کی حالت دیکھی، تو میرا دل جو تھا وہ اللہ تعالیٰ سے مطمئن تھا، راضی تھا، اور حالت شکر میں تھا. تو میں نے کہا الحمدللہ شکر خدا کا کہ اس کا جو اثر ہے وہ میرے دل پہ نہیں ہوا، تو میں نے الحمدللہ کہا. اور جب مجھے یہ پتا لگا کہ نہیں ہوا، نقصان نہیں ہوا، اور میں نے دل کی طرف دیکھا تو میرا دل اسی طرح مطمئن تھا، تو میں سمجھ گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے اسی پہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا الحمدللہ. تو الحمدللہ علی کل حال جو ہے نا یہ زندگی میں آ جائے تو اس سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قریب ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اتنا آسان ہے، اگر آپ ایک بالشت قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے پورے ذرا یعنی کہ ایک گز جو ہے یا پورا ہاتھ وہ قریب ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی طرف دوڑ کے آتا ہے. پھر بندہ فرض نماز پڑھتا ہے اور فرض نماز کی چھوڑتا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ نوافل ملانا شروع کر دیتا ہے. یہ جو سنت ہم پڑھتے ہیں یہ بھی نوافل کی شکل میں سے ہے کہ فرض کے علاوہ ہے، تو سنت پڑھتا ہے پھر نوافل پڑھتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی میں، اور وہ قریب ہوتا ہوتا اتنا قریب آ جاتا ہے کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر وہ مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے. اور یہ حدیث پاک جو ہے وہ طویل حدیث پاک ہے. تو یہ جو چیزیں تھیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں اور جس کی لسٹ ہم نے آپ کو میں نے دکھائی بھی ہے اور وہ شیئر بھی کروں گا آپ کے ساتھ، اس سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا کا حصول آسان ہو سکتا ہے ہمارے لیے. ہمارا اس پہ یہ اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائے مجھے ذرا بتائیے گا اس میں کوئی چیز ایڈ کرنے والی ہے؟ بتائیں ذرا پلیز ڈاکٹر صاحبہ، اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ. آمنہ سر اس میں تو جی ابھی کچھ نہیں. اچھا یہ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے، رضا الہی سر ایک پر. تو درود شریف میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ درود پاک بھی ہاں تو اللہ کے ذکر مطلب وہ بھی امپورٹنٹ ہے نا. بالکل، یہ جو درود ہے، درود شریف درود ابراہیمی صرف نہیں ہے، بلکہ یہ جو درود شریف ہے نا، درود کے ساتھ سلام بھی شامل ہے نا. ہم نے اس پہ بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ بھئی سلام کی زیادہ اللہ پاک نے فرمایا وسلموا تسلیما، زیادہ سے زیادہ سلام پڑھو، اہتمام کے ساتھ سلام پڑھو درود کے ساتھ.
تو درود ابراہیمی سے پہلے چونکہ السلام علیکم ایھا نبی آیا ہوا ہے تو اس لیے ہم سلام اس میں نہیں ہے، لیکن ہم جب وظیفہ کرتے ہیں یا ہم لوگ جب درود پڑھیں گے تو ہم سلام اور درود دونوں ملا کے پڑھا کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی درود شریف ہو۔ تو درود شریف ہم نے اذکار میں ہی رکھا ہے نا، اس کو ہم نے اذکار میں ہی رکھا ہے، اور وہ اذکار کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، بالکل وہ ٹھیک ہے۔ سر استغفار کی فضیلت بھی تو اس طرح ہے نا کہ جو قومیں استغفار کرتی رہتی ہیں ان پر اس وقت تک جو اللہ کا عذاب ہے مؤخر ہو جاتا ہے، جیسے وہ استغفار چھوڑتی ہیں تو ان پہ عذاب ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو سورہ نوح ہے نا اس میں آپ یہی چیز پڑھتے ہیں، اور وہ تفصیل سے ہے اس پہ استغفار کی جو ہے نا فضیلت پہ، سورہ نوح علیہ جو ہے نا ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں بالکل صحیح ہے آپ نے کہا۔ تو یہ دیکھو ہم نے کیا چیزیں پڑھی ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا، انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہمارے پاس یہ آ گیا کہ رمضان ہم نے اللہ کی رضا میں گزارنا ہے۔ اللہ کی رضا میں کیسے گزاریں؟ عبادات میں گزاریں گے، ہم نے کہا کہ بھئی قرآن پڑھیں گے اور عبادات کریں گے، نوافل اور نمازیں پڑھیں گے رمضان میں۔ پھر ہم نے کہا کہ اللہ کی رضا جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے، تو ہم اللہ کے ذکر کو جتنی بھی صورتیں ہیں، استغفار ہے یا درود شریف ہے یا پھر اللہ کے نام ہے، اسماء الہی ہیں، وہ ہم پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے ذکر سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ پھر تیسری چیز ہم نے یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ کی کا شکر ادا کرتے رہیں گے ہم لوگ ہر حالت میں، یعنی ہمارے پاس تنگی بھی آ سکتی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بہت ساری مصیبتیں ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اور ٹی وی پہ یوٹیوب پہ جو کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، اور نئے نئے وہ جو افطار پارٹیاں دکھائی جاتی ہیں یا پھر سحری پارٹی ہوتی ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں، اور نئی نئی چیزیں لوگ بناتے ہیں، ہم لوگ شکر ادا کریں گے، بس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے اور کہیں گے بہت اچھا دیا، شکر خدا کا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ شکر کے علاوہ جو ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے، سب سے بڑی بات یہ تھی۔ اور اس میں ہم نے کہا یہ جو بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا، یہ جتنے بھی علماء کرام نے لکھا ہے اس پہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس سامنے آزمائشیں آئیں گی تو ہم نے صبر کرنا ہے، وہ جو صبر ہوگا نا وہ اللہ کی رضا میں آپ راضی ہیں اس کی علامت ہے۔ ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، یہاں دیکھو نا، رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے استفسار کیا کہ تم لوگ کیا ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم مومن ہیں۔ استفسار فرمایا تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی ہم آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں، آسودگی یعنی خوشحالی میں شکر الہی بجا لاتے ہیں، رب تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ اچھا، نیچے انہوں نے 9 طریقے بتائے ہوئے ہیں اللہ کی رضا پہ رہنے کے لیے۔ رضا الہی پر راضی رہنے کے فضائل پر غور کریں۔ پہلے، رضا الہی پر راضی رہنے سے متعلق اقوال بزرگان دین کا مطالعہ کریں۔ رضا الہی پر راضی رہنے سے متعلق حکایات بزرگان دین وہ مطالعہ کریں۔ کیوں اور کیسے کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے، کاش اور اگر کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیجئے، شکوہ نہ کریں۔ تکلیف پر ملنے والے ثواب پر غور کریں۔ بڑی مصیبت کو پیش نظر رکھے کہ یہ چھوٹی مصیبت ہے، شکر ہے مجھے بڑی مصیبت سے بچایا۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار فرمائیں۔ رضا الہی پر راضی رہنے کے مقامات وہ معلوم کریں کہ کون کون سی چیزیں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ بتائی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ جو مین بات انہوں نے بتائی ہوئی ہے وہ ہے کہ صبر کریں گے آپ لوگ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اگر خوف آتا ہے آپ پہ کسی بھی چیز کا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یا اموال میں جائیداد میں کسی کمی آتی ہے، کمی کجی آتی ہے، اس پہ آپ نے جو ہے وہ صبر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے، وَنَفْسٍ، اور نفس کو جو ہے وہ کیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور انفس کا مطلب آپ بیمار ہوتے ہیں یا آپ کے بچے بیمار ہوتے ہیں، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، یا دنیا سے چلے جاتا ہے کوئی آپ میں سے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ اور کیا ہے، وَالثَّمَرَاتِ، اور ثمرات، یعنی آپ کو صلہ نہ ملے اپنی محنتوں کا، یا فروٹ باغات جو ہے نا وہ ژالہ باری سے یا بارشوں سے تباہ ہو جاتے ہیں، سیلابوں سے، اس پہ صبر کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو یہ کیا ہوگا، صبر پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہیں۔ اس پہ انہوں نے بہت ساری جو ہے نا وہ حکایات بھی لکھی ہیں اولیاء اللہ کے، بہت سارے انہوں نے یہاں پہ اقوال بھی درج کیے ہوئے ہیں۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ رمضان ہم نے گزارنا ہے، اس رمضان مبارک میں ہمیں اللہ کی رضا میں ہی خود کو ڈبونا ہے، بس اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ کچھ ہے آپ کے ذہن میں احباب؟ صرف ذکر اور اذکار کر کے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے؟ کچھ پریکٹیکل؟ یہ تو ہمارا اپنا خالص اپنا تزکیہ ہو گیا۔ اچھا سوری، ہاں اس میں ہم نے یہ حقوق اللہ کی بات کر رہے تھے نا، حقوق العباد کی بات جی ہم اس میں کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں حقوق العباد کیا ہیں، اب جو ہم
लोगों के माल हड़प के बैठे हुए हैं, विरासत हमें हड़प करके बैठे हुए हैं, लोगों के कर्ज लेके उसको वापस करने की हमारी नीयत ही नहीं होती, और हम जो लोगों को झूठ से नुकसान पहुंचाते हैं, धोखा से नुकसान पहुंचाते हैं, और हम जो फरेब देते हैं अपने भाई को, और आज हम जिस हालत में पहुंच चुके हैं कि हम अपने भाई का गोश्त खाने बैठ गए हैं, उसी को भाई को खा रहे हैं, उसके माल के जो है ना हम दर पे हैं और उसको धोखा दे रहे हैं। हम में से टमाटर बेचने वाले से लेके कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी, वो भी चोर है, धोखाबाज है, फरेबी है। इस जिहाद में पहुंच चुके हैं हम लोग। क्या हुकूकुल इबाद हम अदा कर रहे हैं, उसके जरिए से हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं? कतअन नहीं, कभी नहीं। उसका हाल हम इसी, ये सारा ना, ये पूरा महीना हम इसी में पढ़ने वाले हैं, और हम ये अकवाम और शख्सियात और मकामात, वो तस्वीर और वीडियो के जरिए से हम इंशाल्लाह ताला उसका मुताला करते रहेंगे इंशाल्लाह। और उसका मैंने कहा है कि कल हम जो है वो फ़लस्तीन से शुरू करेंगे, और बैतुल मक़दिस की फजीलत और अपनी कोताहियाँ और उसकी तारीख इंशाल्लाह उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये तो आपकी सर बात अगर सही है। हुकूकुल इबाद हमारे पूरे नहीं है तो इन के साथ जो लोग हुकूकुल्लाह पे बैठे रहे हैं, फर्ज किया वो ये नहीं पूरे कर रहे, तो हाँ साथ जी। में वो जिक्र कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर उन अमाल का क्या होगा, उनका अजर होगा? उनका देखें, अल्लाह ताला का जो हक है ना, ये देखें दोनों में तवाज़ुन अगर हम रखें ना, कि अल हुकूकुल इबाद ज़रूरी है या हुकूकुल्लाह ज़रूरी है, तो अल्लाह ताला तो बादशाह है, रहीम है, गफूर है, वो तो अपना हक आपको माफ़ कर भी सकता है। मैं आपको बताऊं, अगर अगर सारा मुताला करके अगर देखा जाए ना, कुरान और हदीस का मुताला किया सही जाए, है, तो हमें ये पता चलता सही है, है सही है। उससे कि अल्लाह ताला शायद हमें अपना हक माफ़ कर दे, और वो कर भी देगा। यानी ऐसे कि शैतान भी जो है वो हम्म, भी शायद सोचेगा कि ना मुझे भी माफ़ कर देगा, यानी इतने हाल। लेकिन हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता, तो हमें इसकी नहीं तरफ कर, तवज्जो देनी है, ना कि नमाज और सही है। दाढ़ी रखने पे और जो है ना उस पे इबादत पे तवज्जो देनी है। ये इसलिए मैंने इसको साइड पे रखा है कि हम पूरा महीना यही पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, इस पे हम डिस्कस करेंगे सही सही। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो ताला। फिर चलें, अब जो आप सलामत इफ्तार की रहें। नमाज है इसका। ये बंद होने लगा है, हेलो। ये बात हमारी कट जाएगी इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह, कल हम इंशाल्लाह कल इसी वक्त 3 बजे इंशाल्लाह दोबारा मिलते अच्छा, हैं, और इंशाल्लाह इसकी सही तफसील सही इंशाल्लाह। है। लगाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया बाब। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।